बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है नाग बेला नावल बाय एम.ए. राहत, एपिसोड नंबर 1। कैप्टन सरदार अली ने दूरबीन की मदद से वो हेलीकॉप्टर देख लिया जो बहुत दूर नीची परवाज कर रहा था। उसी वक्त उसे वायरलेस पर आवाज सुनाई दी, हेलो सी वुल्फ वी एस, हेलो ओवर, यस अटेंडिंग ए टाइगर ओवर। कैप्टन सरदार अली ने वायरलेस पर जवाब दिया, हमने आपको देख लिया है, बराहे करम एटी एंगल अख्तियार करें, ओवर। हेलीकॉप्टर से आवाज सुनाई दी, हमने भी आपको देख लिया है ए टाइगर, हम आ रहे हैं, ओवर। उनके पास सिर्फ एक गन मशीन है, हम ज्यादा नीचे जाकर उन्हें हिट नहीं कर सकते, ओवर। हम आ रहे हैं, आप रिस्क ना लें, आप ऊपर चले जाएं, ओवर। कैप्टन सरदार अली ने जवाब दिया, हम बुलंदी से आपकी रहनुमाई करेंगे, ओवर। थैंक यू, ओवर एंड ऑल। और वायरलेस बंद हो गया। कैप्टन ने लॉन्च स्टेयर्स को हिदायत दी और जदीद तरीन लॉन्च की डायरेक्शन बदलने लगी। ये समुद्री मुहाफिजों का पेड़ था। फिजाई निगरान ए टाइगर कहलाते थे और पानी पर पेट्रोलिंग करने वालों को सी वुल्फ कहा जाता था। ये खास स्क्वाड समंदर के जरिए होने वाली स्मगलिंग को रोकने के लिए बनाया गया था और खुशकिस्मती से इसे ऐसे दयानतदार लोगों की क़ियादत हासिल हो गई थी जो फर्ज शनास और मुहब्बे वतन थे। नतीजे में बहुत कुछ हुआ था और हो रहा था। उस वक्त भी ये पैर गश्त पर था कि ए टाइगर ने इन 5 लांचों को देखा जो बुर्क रफ्तारी से जा रही थी और दारुल हुकूमत के मगरबी साहिल से चली थी। ए टाइगर ने उसे वार्निंग दी और नीचे से फायरिंग शुरू हो गई। तब हेलीकॉप्टर से सी वुल्फ सरदार अली को इतला दी गई और इस पैर ने लांच को छाप लिया। लेकिन फिजाई मुदाखलत खतरनाक थी। मशीन गन ऑपरेटर को ऐसी डायरेक्शन दे दी गई कि वो हेलीकॉप्टर का निशाना न बना सके। ये सिर्फ पायलट की मुहारत थी कि वो इसकी रेंज से बचता रहा था। इसे बहरिया की लॉन्च का इंतजार था। इत्मीनान बख्श सूरत हाल होने के बाद हेलीकॉप्टर ने आसमान की बुलंदियों का रुख इख्तियार कर लिया और लॉन्च से उसे देखते हुए सही रास्ते का इंतखाब कर लिया गया था। स्मगलरों की लॉन्च तेज रफ्तारी का रिकॉर्ड कायम कर रही थी। तब सरदार अली ने ताकतवर मेगाफोन संभाला और उसकी आवाज उभरी, तुम्हारी कोशिश बेकार है, तुम हमारे निशाने पर हो, रुक जाओ, हम तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत चाहते हैं। लेकिन जवाब दूसरी तरह दिया गया। स्मगलरों की लॉन्च से मशीन गन के कहकहे उभरे। स्टेयर्स ने फौरन रुख तब्दील किया और लॉन्च को गोलियों की जिद से बचाया। वार्निंग नंबर 2, लॉन्च रोक दो, हाथ बुलंद करके खड़े हो जाओ, तीसरी वार्निंग आखिरी होगी। लेकिन लॉन्च न रुकी। वार्निंग नंबर 3, लॉन्च के इंजन बंद करो, ये आखिरी वार्निंग है, कैप्टन ने कहा और गोलियों की जिद से बचने के लिए झुक गया। इस दौरान गन्स लॉन्चर सीधा कर चुका था। स्मगलर शायद इस चक्कर में थे कि खुले समंदर तक पहुंच जाए जो अभी बहुत दूर था। फायर, कैप्टन ने अफसोस भरे लहजे में कहा और लॉन्चर बटन दब गया। 2 छोटे रॉकेट फिजा में लकीरें बनाते हुए लॉन्च की तरफ लिपके और आन की आन लॉन्च का इस रुख का हिस्सा उड़ गया। मशीन गन बदस्तूर गोलियां बरसा रही थी। दूसरा फायर हुआ और इस पर कई बदन फिजा में उछलते हुए नजर आए। साथ ही मशीन गन बंद हो गई। यस सर, गन्स ने पूछा, थोड़ा तवक्कुफ करो मसूद हसन, तुम होशियार हो, कैप्टन ने अपने स्टेयर से कहा और वो लॉन्च की डायरेक्शन बदलता रहा। लेकिन अब स्मगलरों की लॉन्च में आग लग गई थी और शोले भरते जा रहे थे। फिनिश, कैप्टन ने अफसुर्दगी से कहा, मैं लोगों की जिंदगी बचाना चाहता था, सजा कानून देता है, लेकिन सर अब क्या हुक्म है। चलो करीब चलो, कैप्टन ने आहिस्ता से कहा। मगरबी साहिल का ये हिस्सा कायज़दा पहाड़ियों पर मुश्तमिल था। बाद जगह ये पहाड़ियां इस कदर डैलवान थी कि इन पर कदम नहीं टिकाए जा सकते थे। एक बुलंदो बाला पहाड़ी की चोटी पर 2 अफराद आंखों पर इंतहाई ताकतवर दूरबीनें लगाए खड़े थे। उनमें एक 40 साला औरत और एक 30 साला जवान आदमी था। औरत भरे बड़े बदन की मालिक एक पुरवकार शख्सियत थी और मर्द जर्शी बदन रखने वाला तवाना आदमी जिसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी। ये दोनों समंदर में होने वाला खूनी खेल दूरबीन की मदद से देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर गमो अंदू के आसार थे। उनके चेहरे रोए रोए से हो रहे थे।
پھر جب لانچ کے شعلے بلند ہوئے تو عورت نے غمگین لہجے میں کہا، ہم ڈوب گئے جوزف، ہم ڈوب گئے۔ مرد نے کوئی جواب نہ دیا۔ عورت نے آنکھوں سے دوربین ہٹائی اور پھر اسے پوری قوت سے سمندر میں اچھال دیا۔ مرد نے بھی آنکھوں سے دوربین ہٹا لی۔ عورت نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور آہستہ سے بولی، یہ کھیل اس طرح ختم ہونا تھا، ہو گیا۔ حوصلہ رکھیں میڈم، کھیل تو زندگی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب تک جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی آپ جانتی ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ کیا اب بھی کچھ ہوگا؟ ابھی تو زندگی پڑی ہے میڈم، آپ اس طرح بددل نہ ہو، جوزف نے کہا۔ دلاسا بھی بڑی احمقانہ چیز ہوتی ہے۔ انسان وہ کہا جاتا ہے جو اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ صبر کا نام دیا جاتا ہے، لیکن کیا صبر اتنی آسانی سے آ جاتا ہے؟ میڈم، وقت اپنی تعمیر نو کرتا ہے۔ میں آپ سے صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو سنبھالیے۔ جوزف 6 کروڑ کا مال لدا ہوا تھا اس پر، یہ اگر نکل جاتا تو ہماری تقدیر بدل جاتی، پھر یہاں رہنے کی ضرورت نہیں تھی ہمیں۔ میڈم، کافی عرصے سے ایسی اطلاعات میں رہی تھی، ہمیں یہ رسک نہیں لینا چاہیے تھا۔ ادھر دیکھیے، ہیلی کاپٹر اس سمت آ رہا ہے۔ اچانک جوزف نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور عورت نے نظریں اٹھا کر اس طرف دیکھا۔ آئیے میڈم، پلیز خودکشی نہیں کرنی چاہیے، ابھی ہمارے پاس زندگی کے بہت سے سال ہیں، آئیے پلیز۔ وہ ادھر ہی آ رہے ہیں، کیا ہم آسانی سے ان سے اپنا بچاؤ کر سکیں گے؟ اگر وہ یہاں سے گزر گئے تو ہماری کار دیکھ لی جائے گی، میڈم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ آپ آئیے تو صحیح، جوزف نے عورت کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اور عورت اس کے ساتھ پہاڑی سے اترنے لگی۔ ہیلی کاپٹر کے بارے میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے انہیں دیکھ لیا ہے، لیکن روح کچھ ایسا ہی اختیار کیا تھا جیسے انہیں دیکھ لیا ہو۔ بہرحال وہ اس سفید رنگ کی کار تک پہنچ گئے جو جوزف نے ڈگی کھولی اور اس میں سے کچھ سامان اتارنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو جوزف؟ میڈم، کیا یہ مناسب ہوگا کہ یہ لمحات آپ مجھے سونپ دیں اور مجھ پر بھروسہ کریں؟ عورت نے عجیب سی نگاہوں سے جوزف کو دیکھا، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی، جو دل چاہے کرو، کیا کہہ سکتی ہوں میں۔ جوزف نے ساتھ لایا ہوا سامان نیچے اتارا، اس میں سے کچھ عجیب و غریب چیزیں نکالنے لگا۔ اس نے عورت کے خوشنما لباس پر گوشت کے مصنوعی لوتھڑے ڈالے، اس کا بدن خون سے رنگین کرنے لگا۔ پھر یہی عمل اس نے اپنے ساتھ بھی کیا۔ اس کے پاس کچھ خاص قسم کے سلنڈر بھی تھے، جنہیں پہلے اس نے عورت کے لباس پر اور پھر اپنے لباس پر سپرے کر لیا۔ سڑے ہوئے گوشت کی بو فضا میں ابھرنے لگی۔ عورت خاموشی کے ساتھ اس کی سمل کو دیکھ رہی تھی، پھر اس نے زمین سے کائی اٹھائی، عورت کے چہرے اور ہاتھوں پر ملی۔ سارے عمل وہ اسی انداز میں کر رہا تھا اور عورت خاموشی سے اس کی معمول بنی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، بہت برا وقت پڑا ہے ہم پر جوزف۔ آپ جیسی باحوصلہ خاتون ہمت ہار گئی میڈم، تو پھر جوزف کس کھیت کی مولی ہے؟ براہ کرم آپ وہی کیجیے جو اب ہمیں کرنا ہے۔ وہ دیکھو، ہیلی کاپٹر آ گیا، عورت نے کہا۔ ہیلی کاپٹر کی آواز ان کے سروں پر گونج رہی تھی، پھر شاید ہیلی کاپٹر سے ان کی کار کو دیکھ لیا گیا اور ہیلی کاپٹر ایک محسوس دائرے میں چکر لگانے لگا۔ جوزف نے عورت کا ہاتھ پکڑا اور پھر وہ کار سے کچھ فاصلے پر زمین پر لیٹ گئے۔ بڑے اعلیٰ فنکار معلوم ہوتے تھے۔ زمین پر ان کے لیٹنے کا انداز ایسا تھا جیسے ان میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہ ہو۔ خون کے وہ لوتھڑے جو آنتوں کی شکل میں تھے، اس طرح انہوں نے اپنے آپ پر پھیلائے ہوئے تھے جیسے یہ اندازہ ہو کہ ان کے بدن زخمی کر کے انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ شاید وہ خبص دم کے ماہر بھی تھے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد جب ہیلی کاپٹر زمین پہ اترا اور ساحل کی ریت فضا میں بلند ہونے لگی تو ان کے جسموں پر بھی خاصی گرد پڑی اور وہ بالکل ہی بے حال نظر آنے لگے۔ ہیلی کاپٹر سے شاید قرب و جوار میں بھی کسی کو اطلاع دی گئی تھی، کیونکہ تھوڑی ہی دیر کے بعد 2 لینڈ روور وہاں پہنچی اور ان سے چند افراد نیچے اتر آئے۔ وہ رائفلیں سیدھے کیے ہوئے کار کی جانب بڑھے۔ ہیلی کاپٹر سے اترنے والوں نے ان کی رہنمائی کی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کار کے نزدیک پہنچ گئے۔ بحریہ کی وردی میں ملبوس افراد نے کار کا جائزہ لیا۔ اس پر کوئی نمبر پلیٹ موجود نہ تھی، اس کے دروازے بے ترتیبی کے انداز میں کھلے تھے۔ بحریہ کے ایک افسر نے کہا، کیا آپ لوگ سڑی ہوئی لاشوں کا تعفن محسوس کر رہے ہیں؟ جی سر، تلاش کیجئے، لگتا ہے یہاں کچھ لاشیں بھی پڑی ہیں۔ اور وہ لوگ چاروں طرف دوڑ گئے۔ انہوں نے عورت اور مرد کی لاشیں دیکھی اور اپنے افسران کو اطلاع کرنے لگے۔ تعفن اتنا شدید تھا کہ انہیں اپنی ناکوں پر رومال رکھنا پڑے۔ دونوں لاشیں بری طرح بگڑی ہوئی لگ رہی تھی۔ ان کے جسموں پر جمے ہوئے خون کا رنگ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ خاصی پرانا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر اسے چھوڑ کر دیکھ لیا جاتا تو صورتحال مختلف محسوس ہوتی اور کم از کم ان لوگوں کو تعجب ہوتا کہ یہ خون کیسا ہے۔ بحریہ کی ایک آفیسر نے گٹی گٹی آواز میں کہا، ان لاشوں کو فوراً شہر پہنچانا ہوگا۔ یس سر، ہم انتظام کر دیتے ہیں۔
اور پھر ان لاشوں کو اٹھا کر لینڈ روڈ میں رکھوایا گیا۔ لیکن جن لوگوں نے لاشیں گاڑی میں رکھی انہیں ایک عجیب سا احساس ہوا، وہ یہ کہ لاشوں کے جسموں میں وہ حرارت موجود تھی جسے زندگی کی حرارت کہا جا سکتا تھا۔ البتہ اس شدید تعفن نے انہیں خاص باختہ کر رکھا تھا، چنانچہ اس بات پر مزید غور کیے بغیر لاشوں کو لینڈ روڈ میں رکھوا دیا گیا اور 2 افراد ان کے ساتھ ناک پر رومال رکھ کر بیٹھ گئے۔ ایک شخص نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، پھر لینڈ روڈ اسٹارٹ ہو کر چل پڑی۔ بحریہ کے افسر اعلیٰ نے انہیں غالباً کچھ ہدایت دے دی تھی جن کے تحت وہ اپنے کام سے چل پڑے تھے۔ ساحلی علاقے سے نکل کر لینڈ روڈ کھلی سڑک پر آئی اور سیدھی سڑک پر دوڑنے لگی۔ یہ علاقہ بالکل الگ تھلگ تھا اور اس حصے کے بارے میں سرکاری فائلوں میں یہ بات درج تھی کہ یہاں اسمگلروں کی جنت ہے اور یہ اسمگلنگ کے لیے موزوں جگہ ہے۔ اس سلسلے میں کچھ کارروائیاں بھی ہوئی تھی، لیکن بہرحال اسمگلر بھی اپنا کام کرتے رہے۔ لینڈ روڈ کے آگے پہنچنے کے بعد ایک موڑ سے گھومی تو اچانک ہی ان دونوں افراد کو اپنی گردنوں میں سوئیاں سی چبھتی محسوس ہوئی۔ وہ لوگ اس تعفن سے بچنے کے لیے لینڈ روڈ کے شیشے کھولے اور منہ باہر نکالے ہوئے تھے، جس کی بنا پر ان کی نگاہیں ان لاشوں کی جانب نہیں اٹھی، جبکہ اگر وہ اندر ہی ان پر نگاہ کیے بیٹھے ہوتے تو مرد شاید وہ کارروائی اتنی آسانی سے نہیں کر سکتا تھا۔ لاش کی شکل میں پڑے ہوئے جوزف نے اپنی جیب سے ایک سگریٹ نما چیز نکالی اور اسے ہونٹوں پہ دبا کر ان دونوں کا نشانہ لے کر باری باری پھونکا۔ سگریٹ کے اگلے حصے میں باریک سا سوراخ بنا ہوا تھا اور اس سوراخ میں سے تیر کی شکل کی نیلے رنگ کی باریک سی سوئی نکلی جو نہایت ہی کامیابی کے ساتھ ان دونوں کی گردنوں میں لگی۔ ہلکی سی چبھن کا احساس اور اس کے بعد مکمل خاموشی۔ کوئی اتنا سریع الاثر زہر تھا کہ وہ لوگ اپنی گردنیں تک نہیں کر سکے تھے۔ وہ وہیں دیر ہو گئے۔ تب جوزف نے بھاری لہجے میں کہا، ڈرائیور گاڑی روکو، جلدی کرو۔ ڈرائیور جو سامنے متوجہ تھا اس آواز کو سن کر چونک پڑا۔ وہ یہ سمجھا کہ آواز ان دونوں میں سے کسی کی ہے جو اس کے ساتھی تھے اور لینڈ روڈ کے عقبی حصے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تاہم اس نے گاڑی سائیڈ کر کے روکی، پھر بریک دبا کر اس نے گیئر نیوٹرل کیا اور پلٹ کر دیکھا تو اچانک اسے اپنی گردن کے سامنے والے حصے میں ایک سوئی چبھتی محسوس ہوئی۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کی جانب بڑھے، پھر گردن اس کے ہاتھوں میں ہی رہ گئی۔ اس کے بعد وہ اپنے ہاتھوں کو جنبش نہیں دے سکا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں اور ساکت بدن نے فوراً ہی یہ احساس دلایا کہ وہ اب زندگی سے دور ہو چکا ہے۔ جوزف پھرتی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ لینڈ روڈ سے نیچے کودا اور چکر کاٹ کر ڈرائیونگ سیٹ کے برابر آ گیا۔ اس نے مردہ ڈرائیور کو گھسیٹ کر برابر کی سیٹ پہ بٹھایا اور خود سٹیئرنگ سنبھالا اور لینڈ روڈ آگے بڑھا دی۔ عورت بھی اب اٹھ کر بیٹھ گئی اور تحیر آمیز نگاہوں سے جوزف کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تھوڑی سی کھسک کر آگے آئی۔ اس نے کہا، یہ کیا چیز استعمال کی تم نے جوزف؟ جواب میں جوزف ہنس پڑا۔ میڈم، آپ جوزف کی صلاحیتوں کو تسلیم کرتی ہیں۔ ایسے چھوٹے چھوٹے چٹکلے بڑے کارآمد رہتے ہیں۔ یہ صرف ایک سگریٹ ہے اور میرے پیکٹ میں دوسرے سگریٹوں کے ساتھ پڑی ہوئی تھی۔ کہیں کسی بھی موقع پر اگر ہم پھنس جائیں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ سگریٹ اتنی مخلق ہوگی۔ لیکن کیا ہوا یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ سگریٹ کے اوپری سرے پر سائنٹاڈائن میں بجھی ہوئی سوئیاں لگی ہوئی ہیں، بس ایک لمحہ اور زندگی کا خاتمہ۔ اصل میں یہ افریقہ کے جنگلی قبائل کا ایک طریقہ کار ہے اور اس میں تبدیلی آپ کے اس جوزف کی ہوئی ہے۔ میں آپ کو اس کی مفصل تفسیر پھر کبھی بتاؤں گا، جوزف نے فہریہ لہجے میں کہا۔ تم جینیس ہو جوزف۔ تھینک یو میڈم، مگر میں مری جا رہی ہوں۔ کیوں میڈم؟ کیا تم اس بدبو کو محسوس نہیں کر رہے؟ وہ تو ہے میڈم، خدا کے لیے مجھے اس سے چھٹکارا دلاؤ۔ کیا آپ شہر تک نہیں جانا چاہیں گی؟ شاید میں شہر تک زندہ واپس نہ بچ سکوں۔ اس وقت تک تم ذہنی ہیجان کے عالم میں نے یہ بدبو برداشت کی، لیکن اب یوں لگتا ہے جیسے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ اوہو، پھر تو کچھ کرنا پڑے گا، جوزف نے سوچتے ہوئے کہا۔ خدا کے لیے کچھ کرو۔ دیکھتا ہوں میڈم، جوزف نے کہا۔ لینڈ روڈ کی رفتار رس کر دی۔ ویسے بحریہ کی گاڑی تھی اور کوئی بھی لمحہ خطرناک ہو سکتا تھا، لیکن کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر سڑک کے نشیب میں کافی فاصلے پر انہیں پانی نظر آیا، یا تو کوئی جھیل تھی یا پھر ایسی جگہ جہاں بارش کی وجہ سے پانی بھر گیا ہو، لیکن جگہ ایسی تھی جہاں لینڈ روڈ جیسی گاڑی کو اتارا جا سکتا تھا۔ چنانچہ جوزف نے کہا، میڈم وہ پانی نظر آ رہا ہے۔ ہاں میں بھی دیکھ چکی ہوں اور تم سے کہنے ہی والی تھی، تو پھر ہوشیار ہو جائیے۔ ٹھیک ہے جوزف، تھینک یو ویری مچ، عورت نے جواب دیا، اور جوزف نے گاڑی کو سڑک کے نشیب میں احتیاط کے ساتھ اتار دیا۔ نشیب اتنے ہموار بھی نہ تھے کہ گاڑی آسانی سے سفر کر لیتی، لیکن اول تو وہ لینڈ روور تھی اور پھر جوزف ایک ماہر ڈرائیور بھی تھا۔ چنانچہ وہ لینڈ روور کو احتیاط کے ساتھ اس ڈھلان پر سے اتار کر نیچے میدان میں آیا۔ یہاں بہت سے درخت، کھیت اور لمبی لمبی گھاس بھی اگی ہوئی تھی۔
جو اس وقت ان لوگوں کے لیے بڑی کارآمد تھی۔ ویسے جگہ انتہائی ناہموار اور بے تکی تھی، لیکن بہرحال جوزف کسی نہ کسی طرح لینڈ روور کو پانی کے قریب لے ہی آیا۔ اطراف میں جھاڑیاں بکھی ہوئی تھی۔ قریب آنے کے بعد یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ بس قدرتی جھیل بن گئی ہے۔ غالباً کوئی نشیبی جگہ تھی جہاں بارش کا پانی بھرا ہوا تھا، لیکن اس تعفن سے نجات حاصل کرنا ضروری تھا۔ عورت گاڑی سے نیچے اتر آئی اور جوزف بھی نیچے اتر آیا۔ مجھے لباس اتارنا پڑے گا، میں آپ کے احترام کی ضمانت دیتا ہوں، جوزف نے کہا، اور عورت آہستہ خرامی سے جھیل کی جانب بڑھ گئی۔ تھوڑے فاصلے پر جوزف ایک جھاڑی کی آڑ میں بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا، ایک سگریٹ منتخب کی اور اس کے بعد اسے سلگا کر اس کے گہرے گہرے کش لینے لگا۔ ساتھ ہی اس کا ذہن برق رفتاری سے سوچتا بھی جا رہا تھا۔ اس نے سگریٹ کے ایک دو کش لیے، اسے پھینک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ان لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے یہ جگہ مناسب تھی۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے ڈرائیور کو اس کی سیٹ سے اتارا۔ سب سے بہتر بات یہ تھی کہ اس کے بدن خون آلود نہ تھے اور ان کے بدن کی وردیاں محفوظ تھی۔ تینوں بحریہ کے جوانوں کی لاشیں گاڑی سے گھسیٹ کر اتارنے کے بعد جوزف نے اپنے لباس کو دیکھا، پھر اس نے اطمینان کے ساتھ اپنا لباس بھی اتارا اور بحریہ کے ایسے جوان کی وردی منتخب کی جو اس کی تن و توش کا تھا۔ وردی کو اس نے اپنے بدن پر زیبتن کیا اور اسے بدبو سے نجات مل گئی۔ البتہ وردی پر لگے ہوئے فلیگ اور بحریہ کی ٹوپی اس نے نہیں استعمال کی۔ اس طرح بس وہ ایک سفید پتلون میں انتہائی سمارٹ نوجوان نظر آ رہا تھا۔ اس کام سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اس نے چور نگاہوں کے ساتھ میڈم کو دیکھا۔ میڈم ابھی تک پانی میں غسل کر رہی تھی۔ غالباً اس نے اپنا لباس دھویا تھا۔ پھر جوزف دوبارہ اسی جگہ آ کر بیٹھ گیا جہاں پہلے بیٹھا تھا۔ اس نے سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبایا اور اسے جلانے لگا، لیکن اچانک ہی نہ جانے کیا ہوا، اس کی پشت میں ایک تیز چبھن ہوئی، پھر اس کے پورے بدن میں آگ سی پھیل گئی۔ اس کے حلق سے ایک خوفناک چیخ نکلی، پھر وہ دیوانوں کے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا ہاتھ اپنی پشت پر پہنچا اور وہ جھاڑی سے کچھ فاصلے پر ہٹ آیا۔ پھر اس وقت جب وہ جھاڑی سے کچھ ہی دور ہٹا تھا، اس نے جھاڑی میں سے ایک سیاہ رنگ کے ناک کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ سیاہ رنگ کا ناک تیزی سے رنگتا ہوا دوسری جھاڑی میں گھسا اور غائب ہو گیا۔ اچانک اسے عقب سے میڈم کے دوڑنے کی آواز سنائی دی اور چند لمحوں کے بعد بھیگے ہوئے کپڑوں میں ملبوس وہ اس کے قریب پہنچ گئی۔ جوزف کا پورا چہرہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اس کے انداز میں سخت وحشت نظر آ رہی تھی۔ کیا ہے، کیا ہوا، کیا ہو گیا؟ میڈم نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ جوزف نے سامنے کی جانب اشارہ کیا۔ میڈم کو سانپ تو نظر نہیں آیا، لیکن جوزف کے اشارے پر اس نے سامنے نظر دوڑائی تو اسے کچھ اور ہی نظر آیا۔ یہ ایک نوجوان لڑکی اور ایک ادھیر عمر آدمی تھا۔ عام جوڑوں سے بالکل مختلف، بالکل انوکھا انداز، عجیب سے لوگ۔ میڈم نے ایک نظر اس جوڑے کو دیکھا جو خاصے فاصلے پر تھا، لیکن جوزف کی اس کیفیت کی وجہ اس کی سمجھ پہ نہ آئی۔ اس نے چند لمحات اس جوڑے پر نگاہیں جمائے رکھی، پھر جوزف سے بولی، جوزف منہ سے تو کچھ کہو، کیا ہوا، کیا کیا ہے انہوں نے، اور تم؟ میڈم سخت پریشانی کے عالم میں جوزف کے قریب اکڑو بیٹھ گئی۔ جوزف کا بدن بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ جانکاری کے عالم میں ہو۔ اس پر بڑی عجیب سی کیفیت آ رہی تھی اور وہ اپنے بدن کو بری طرح جنبش دے رہا تھا۔ پھر میڈم نے اس کے منہ سے نیلا نیلا پانی بہتے دیکھا اور بری طرح پریشان ہو گئی۔ اس نے جوزف کے شانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، جوزف کچھ کہو تو صحیح، کچھ کہو، خدا کے لیے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جوزف کی آنکھیں حلقوں سے ابل پڑی تھی۔ نیلا پانی جھاگ کی شکل میں اس کے منہ سے نکل رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن شاید اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پھر نہ جانے کس طرح اس کے حلق سے پھٹی پھٹی آواز نکلی، سانپ، سانپ۔ میڈم نے حیران نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اچانک ہی اسے زمین پر ایک لکیر سی نظر آئی، لہراتی بل کھاتی لکیر جو آگے جا کر جھاڑیوں میں گم ہو گئی۔ تب اس کی سمجھ میں آیا کہ جوزف کے اس کیفیت کی وجہ وہ انوکھا جوڑا نہیں، بلکہ شاید اسے کسی سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ کیا تمہیں سانپ نے کاٹ لیا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ جوزف گردن بھی نہیں ہلا پا رہا تھا۔ اب تو میڈم کی پریشانی انتہا کو پہنچ گئی۔ اس نے زور زور سے چیخ کر دونوں ہاتھ ہلائے اور تھوڑے فاصلے پر نظر آنے والے عجیب و غریب جوڑے کو آواز دینے لگی۔ وہ دونوں حیران سے اپنی جگہ سے ہٹ کر میڈم کی طرف آنے لگے۔ میڈم کی آنکھوں میں وحشت کے آثار تھے۔ اس نے اس وقت آنے والوں پر غور نہیں کیا، بلکہ فوراً ہی بولی، مدد کرو ہماری، میرے ساتھی کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ رت، تیرے ساتھی کو سانپ نے کیسے کاٹ لیا؟ ہمارا ہی انتجا کرت رہی گا، مرد عجیب سے لہجے میں بولا، پھر لڑکی کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، چل رہی تیرا تو کام شروع ہوئی گا وا،
عجیب سا لہجہ تھا اور عجیب سا انداز۔ لڑکی نے ادھیر عمر مرد کی طرف دیکھا تو وہ بولا، ارے رکی کاہے، مر جائے گا سسرا، جڑی دیکھ کاہے کوئی سے۔ اور لڑکی زمین پر بل کھاتے ہوئے جوزف کے پاس آئی۔ اس نے جوزف کو دیکھا، پھر اس کے جسم پر زخم کا نشان تلاش کرنے لگی۔ پھر اس نے جوزف کی کمر کے پاس وہ نشان دیکھا اور چھپکلی کی طرح زمین پر ہاتھ پاؤں سے چلتی ہوئی جوزف کی پشت پر آ گئی۔ دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر اس نے اس زخم کو دیکھا اور دوسرے لمحے اس پر ہونٹ رکھ دیے۔ میڈم عجیب سی نگاہوں سے اسے تکی جا رہی تھی۔ لڑکی جوزف کی پشت سے اس طرح چپک گئی جیسے اس کے بدن کا کوئی حصہ بن گئی ہو۔ اس نے ایک بار بھی جوزف کے زخم سے منہ نہیں ہٹایا۔ پھر تقریباً 2 یا 2.5 منٹ تک وہ اسی طرح جوزف کے بدن سے زہر چوستی رہی، یہاں تک کہ اس نے زمین پر خون کی کلی کر دی۔ اس خون کے ساتھ نلاٹو کی آمیزش بھی تھی، جس کا مطلب تھا کہ زہر ختم ہونے کے بعد خون اس کے منہ میں آ گیا ہے۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ جوزف کے انداز سے ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے سکون حاصل ہو گیا ہو۔ اس کے چہرے پر جو نلاٹیں بکھرتی جا رہی تھی وہ اب خون کی سرخی حاصل کرتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی وحشت بھی کم ہوتی جا رہی تھی۔ ویسے اس تمام شدت اور تکلیف کے دوران وہ بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ یہ اس کی زبردست قوت ارادی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو بے ہوش ہونے سے باز رکھا۔ لڑکی کے ہٹ جانے کے بعد بھی وہ زمین پر پڑا گہری گہری سانسیں لیتا رہا۔ میڈم اب لڑکی کا جائزہ لے رہی تھی۔ یقینی طور پر غیر معمولی نوعیت کی لڑکی تھی۔ اس کی عمر کچھ بھی ہو، صحیح اندازہ لگانا بے حد مشکل تھا، لیکن ناقابل یقین حد تک خوبصورت نقوش، انابی ہونٹ، ستوا ناک، دودھ جیسا سفید رنگ اور آنکھیں تو اس کے پورے وجود میں قیامت تھی۔ ایسی آنکھیں 1,00,000 2 لاکھ میں ایک نظر آتی ہیں، بڑی بڑی حسین تراش لیے، لیکن ان کا رنگ ناقابل یقین چمک کا حامل محسوس ہوتا تھا کہ ان آنکھوں میں بجلیاں تڑپ رہی تھی۔ کالی کالی پتلیاں جس کے اندر ایک ہلکی سی نیلی لکیر سیدھی کھینچی ہوئی، اور یہ لکیر ہی اسے عام انسانوں سے مختلف کرتی تھی۔ بلیوں کی آنکھوں میں ایسی ہی سیدھی لکیر پائی جاتی ہے۔ میڈم نے ایک لمحے میں محسوس کر لیا کہ کوئی ایسی شخصیت اس کے سامنے ہے جس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ مرد ادھیر عمر کا آدمی تھا، کس قدر پستہ قامت، لیکن بدن پر معمولی قسم کے رنگین ٹکڑوں کا لباس پہنے ہوئے۔ اس کے پاس کچھ جھولے وغیرہ بھی تھے۔ میڈم جوزف کی کیفیت دیکھتی رہی، پھر اس نے جھک کر اس سے پوچھا، جوزف کیا حال ہے؟ حیرت انگیز طور پر بہتر ہوں میڈم، لیکن آپ یقین کیجئے کچھ اس طرح کمزوری محسوس ہو رہی ہے جیسے سارے بدن کی جان کھینچ لی گئی ہو۔ ہوا کیا تھا؟ میڈم جھاڑیوں کے پاس بیٹھ کر سگریٹ پی رہا تھا کہ عقب سے ایک سانپ نے کاٹا۔ بہت گہرے رنگ کا کالا اور انتہائی خوفناک سانپ تھا۔ او مائی گاڈ، کیا مصیبت ہے! لگتا ہے ہم پر نحوستوں کے سائے ہو گئے ہیں۔ جوزف اب کیا کریں؟ میڈم یہ کون لوگ ہیں؟ پتہ نہیں، خدا ہی جانتا ہے۔ میڈم نے ایک بار پھر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لڑکی اب ان تمام حالات سے بے پرواہ کھڑی ہو گئی۔ دفتن ہی میڈم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لہرائی۔ وہ ان دونوں کو دیکھتی رہی، پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بابا جی کیا نام ہے تمہارا؟ ارے تو ہر کام ہوئی گواہ، اب نام دھام کا کیا ہے؟ نہیں بابا جی، آپ نے ہم پر اتنا احسان کیا، ہم آپ کے اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیے آپ کہاں جا رہے تھے؟ جہنم جائے رے۔ ارے ہم کہاں جات رہے، تم کاکا بتائی ہے۔ نہیں بابا جی، میں آپ کی پوری مدد کروں گی۔ سوچ لیو، کہیں آسان رہے کرنا نہ مشکل ہووت۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم دل و جان سے آپ کی خدمت کریں گے۔ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا۔ کھتوڑیا رہن ہمارا نام، کا سمجھی کا نام رہن۔ کھتوڑیا، میڈم نے دہرایا۔ ہاں، اور یہ لڑکی اس سسری سہیتا رے تمہاری بیٹی ہے؟ میڈم نے سوال کیا اور ادھیر عمر آدمی عجیب سے انداز میں خاموش ہو گیا۔ یہاں سے تو چلا جائے میڈم، یہ جگہ بہت خطرناک معلوم ہوتی ہے۔ ہاں ہے تو صحیح، اور یہ گاڑی آپ جانتی ہے میڈم یہ کتنا مشکل کام ہے، تو پھر واپسی کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ لفٹ لینا ہوگی۔ اچھا آؤ تم سب آؤ میرے ساتھ، آؤ بابا آپ بھی آؤ، آپ بھی فکر رکھو، میں نے جو کچھ کہا وہ کروں گی، اور لڑکی تم بھی میرے ساتھ آؤ، میڈم نے لڑکی سے کہا، اور پھر وہ چاروں سڑک کی جانب چل پڑے۔ جوزف لڑکھڑا رہا تھا، لیکن میڈم نے اسے بازو سے سہارا دے کر گاڑی تک پہنچایا۔ خوش قسمتی تھی کہ سڑک پر پہنچتے ہی سیاہ رنگ کی ایک مرسڈیز آتی ہوئی نظر آئی، اور میڈم سڑک کے بیچوں بیچ آ کھڑی ہوئی۔ وہ اب بھی جوزف کو سہارا دیے ہوئے تھی۔ مرسڈیز میں ایک ہی آدمی تھا، خوبصورت لباس میں ملبوس، چہرے مہرے سے اچھی خاصی شخصیت کا مالک نظر آتا تھا، آنکھوں پر سنہری فریم کا چشمہ لگائے ہوئے تھا،
کس قدر نیک دل اور ہمدرد آدمی معلوم ہوتا تھا۔ جوزف زمین پر بیٹھ گیا۔ میڈم اس شخص کے قریب پہنچی جس نے انہیں دیکھ کر مرسڈیز روک دی تھی، اور میڈم کس قدر عاجزی سے بولی، ایکسکیوز می سر، ہم لوگ ایک مشکل کا شکار ہو گئے ہیں۔ میرے ساتھی کو سانپ نے کاٹ لیا، اس کی حالت کافی خراب ہے، کیا آپ ہمیں شہر تک لفٹ دے سکیں گے؟ اوہو کیوں نہیں۔ اس شخص نے میڈم کی شخصیت کو غور سے دیکھا اور کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ پھر وہ جوزف کے قریب گیا، جھک کر اسے بازو کا سہارا دینے لگا، لیکن اس وقت میڈم کا سیدھا ہاتھ اس کی گردن پر پڑا اور اس کے حلق سے ایک زوردار کراخ نکلی۔ میڈم نے دوسرا ہاتھ اس کی گردن پر رسید کیا اور وہ اوندے منہ زمین پر آ رہا۔ ادیر عمر شخص جس نے اپنا نام کتھوریا بتایا تھا بری طرح چونک پڑا۔ ارے رے کیا کرن، ارے مار ڈالو گی اس سسرے کو۔ شٹ اپ، میڈم نے کہا۔ جوزف بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میڈم نے بے ہوش آدمی کو گھسیٹ کر سڑک کے کنارے ڈالا اور جوزف سے کہا، تم ڈرائیور سیٹ کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ جاؤ اور چلو تم لوگ پیچھے بیٹھ جاؤ۔ کاہے رے بھائی، کا ہم کا پکڑ کے لے جائے رے۔ بیٹھو، کیوں مصیبت بن رہے ہو میرے لیے، بیٹھو۔ میڈم نے دروازہ کھول کر ادیر عمر آدمی کا بازو پکڑا اور اسے کار میں دھکیل دیا۔ پھر وہ لڑکی کی جانب رخ کر کے بولی، اپنے اس بابا کو سنبھالو، تم لوگوں کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، چلو تم بھی بیٹھ جاؤ۔ لڑکی ادیر عمر شخص کی نسبت کس قدر دلچسپی سے کار کی اوپری سیٹ پر جا بیٹھی۔ میڈم نے خود سٹیئرنگ سنبھالا اور کار آگے کو بڑھا دی۔ مرسڈیز ایک اعلیٰ شان عمارت میں داخل ہو کر پورچ میں جا رکی۔ جوزف دروازہ کھول کر نیچے آیا، حالانکہ وہ اب بھی نکاہت محسوس کر رہا تھا، لیکن ہمت سے کام لے رہا تھا۔ اس دوران میڈم بھی دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ تم لوگ بھی اترو، میڈم نے کہا، اور وہ پر اسرار جوڑا بھی نیچے اتر آیا۔ آؤ، میڈم نے کہا، اور سب اندر چل پڑے۔ اندر پہنچ کر میڈم نے کہا، دیکھو کتھوریا، تم نے میرے ساتھی کی جان بچائی، ہم دونوں تمہارا احسان مانتے ہیں، ہم جس طرح بھی ہو سکا تمہاری خدمت کریں گے۔ ابھی تم لوگ آرام کرو، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بعد میں تم جہاں جانا چاہو گے ہم پہنچا دیں گے۔ تیرا شکریہ بی بی، اگر تو ہمارا اتنا احسان مانی رہے ہے تو کون کس کی پرواہ کرے ہے۔ نہیں، تم نے بہت بڑا احسان کیا ہمارے اوپر، ہم تمہیں اس کا اتنا صلہ دیں گے کہ تم لوگ یاد کرو گے۔ آؤ میں تمہیں تمہارے کمرے میں پہنچا دوں۔ جوزف، تم بڑے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو، میں انہیں ان کا کمرہ دکھا کر آتی ہوں، میڈم نے کہا، اور ان دونوں کو ساتھ لے کر کوٹھی کے اندرونی حصے میں پہنچ گئی۔ پھر ایک خالی کمرے کا دروازہ کھولا جہاں اندر 2 بیڈ لگے تھے اور آرائش کی تمام چیزیں موجود تھی۔ میڈم نے اندر داخل ہو کر کہا، یہ دونوں بستر تمہارے لیے ہیں، آرام کرو، میں ایک ملازم کو تمہارے پاس بھیجتی ہوں، جس چیز کی ضرورت ہو اس سے مانگ لینا، وہ تمہیں لا کر دے گا۔ ادھر دیکھو، یہ غسل خانہ ہے، نہا سکتے ہو جا کر۔ وہ دونوں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کمرے کو دیکھ رہے تھے۔ پھر کتھوریا نے گردن ہلا کر کہا، ٹھیک ہے رے بی بی۔ میڈم انہیں وہاں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل آئی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ایک راہداری عبور کر کے ایک اور کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ گئی۔ وسیع و عریض کمرہ نشست گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اعلیٰ درجے کے فرنیچر اور قالین وغیرہ سے آراستہ۔ جوزف اس کمرے میں ایک صوفے پر تھکے انداز میں دراز تھا۔ میڈم کو دیکھ کر سنبھل کر بیٹھا تو میڈم نے ہاتھ اٹھا کر کہا، نہیں، مجھے احساس ہے کہ زہر نے تمہارے جسم میں توڑ پھوڑ کی ہوگی، آرام سے بیٹھو۔ کیا آپ کافی پئیں گی میڈم؟ ہاں، میں کافی کے لیے کہتی ہوں۔ نہیں، میں نے ملازم سے کافی کے لیے کہہ دیا ہے۔ ایک اہم کام تو تم نے کیا نہیں جوزف، میڈم بولی، اور جوزف سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر بولا، کیا میڈم؟ مرسڈیز ہماری کوٹھی کے پورچ میں موجود ہے۔ او مائی گاڈ، میرا ذہن واقعی معاف ہو رہا ہے، میں بندوبست کرتا ہوں، بیٹھو، میڈم نے کہا، اور ایک طرف دیوار میں لگا ہوا سوئچ دبایا۔ فوراً ہی ایک ملازم اندر آیا۔ پرنٹر کو بلاؤ، میڈم بولی، اور وہ شخص گردن ہلا کر چلا گیا۔ چند ہی لمحات کے بعد لمبے قد کا ایک دبلا پتلا آدمی اندر آیا جو صورت سے ہی گنڈا معلوم ہوتا تھا۔ پرنٹر ایک مرسڈیز پورچ میں کھڑی ہے، چابی اس میں لگی ہے، تم اسے فوراً سٹارٹ کر کے لے جاؤ اور کسی ایسی بھری پڑی جگہ چھوڑاؤ جہاں سے وہ پولیس وغیرہ کو مل جائے، لیکن خیال کرنا سٹیئرنگ اور دروازے کے ہینڈل وغیرہ پر کوئی نشان نہ رہ جائے۔ یس میڈم۔ احتیاط سے جاؤ، اور اگر راستے میں کوئی گڑبڑ محسوس ہو تو تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ آپ فکر نہ کریں میڈم، پرنٹر نے کہا اور گردن جھکا کر باہر نکل گیا۔ میڈم ایک صوفے پر بیٹھ گئی، اس کے چہرے پر افسردگی کے آثار تھے۔ چند لمحات وہ اسی طرح خاموش بیٹھی رہی، پھر اس نے جوزف کی طرف دیکھ کر کہا، آج کے دن کے بارے میں کیا کہتے ہو جوزف؟ شاید ہماری زندگی کا منحوس ترین دن رہا ہے میڈم۔
ہاں، آج ہم اپنا وہ مکان کھو بیٹھے جو ہماری شراحت کراتا تھا۔ اب ہم کیا رہ گئے جوزف، تمہیں اس کا اندازہ ہے؟ جی میڈم، ہمارے تمام اثاثے ڈوب گئے۔ نہ صرف اثاثے ڈوب گئے جوزف، بلکہ جن لوگوں کے ہم مقروض ہو گئے ہیں وہ ہمیں زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ کاش یہ مال نکل جاتا میڈم۔ اگر یہ مال نکل جاتا جوزف تو یوں سمجھ لو ہماری زندگی میں ایک نئے دن کا آغاز ہو جاتا۔ اس میں کیا شک ہے میڈم؟ اگر میں کوئی کم ہمت عورت ہوتی جوزف تو خودکشی کرنے پر غور کرتی۔ میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں میڈم کہ زندگی میں ریل اور جیل کا تصور تو ہمیشہ ہوتا ہے۔ ہم اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکے لیکن زندہ تو ہیں، اور زندہ ہیں تو ابھی ہزاروں راستے ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ کیا خیال ہے ہم روپوش ہو جائیں؟ نہیں میڈم، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ تو پھر قرض خواہوں کو کیا جواب دو گے؟ کچھ نہیں، ہم اپنی ساکھ سے کام لیں گے۔ ممکن ہو سکتا ہے، کیوں نہیں میڈم؟ تمہاری کیا کیفیت ہے؟ میڈم، زہر کے اثرات کو محسوس کر رہا ہوں۔ کیا محسوس کر رہے ہو؟ آپ یقین کریں، اس وقت جب سانپ نے میرے جسم میں کاٹا تھا تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے بدن میں دوڑتا ہوا خون نہیں بلکہ سیال آگ ہو جو میرے پورے وجود کو جلا رہی ہو۔ پھر اس ناقابل یقین لڑکی نے میرے بدن سے زہر چوسا اور رگوں میں دوڑتی ہوئی آگ سرد ہو گئی۔ لیکن میڈم، یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے پچھلے کئی مہینوں سے بستر سے لگا ہوا ہوں۔